नाज़रीन, हिज़्बुल्लाह ने बहुत बड़े मिसाइलों और रॉकेट्स के साथ इसराइल पर हमला किया है, जिसमें आयरन डोम टोटल नाकाम हुआ है। कई मिसाइल और रॉकेट्स आगे जाकर टकराए हैं और दर्जनों इसराइली फौजियों और सेटलर्स के ज़ख्मी और हलाक होने की इत्तलात इस वक्त आ रही हैं। एक्सेप्शनल अटैक इसको इसराइली मीडिया की जानिब से कहा जा रहा है। इसी दरमियान नाज़रीन, शामी आर्मी के हवाले से बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। शामी आर्मी पूरी तरह से मुतहरिक है और वो गजा और वेस्ट बैंक के अंदर असलहा सप्लाई कर रही है। शामी सदर बशार अल असद के हुक्म पर यह सारा किया जा रहा है और इससे रेजिस्टेंस को बहुत ज़्यादा हेल्प मिल रही है। और हज़ारों फाइटर्स किस तरह से गजा में मज़ीद भरते हुए हैं, इस बारे में भी ताज़ा तरीन तफसीलात आई हैं, आपके साथ शेयर करेंगे। और नाज़रीन, जो सेटलर्स हैं आज एक बार फिर मस्जिद अक्सा में ज़बरदस्ती दाखिल हुए हैं। एक अफसोसनाक वाक़या मस्जिद अक्सा में ये पेश आया है। इजरायली सेटलर्स का मस्जिद अक्सा में जो है ना ज़बरदस्ती दाखिल होने के वाक़यात में बहुत तेज़ी के साथ इजाफा हो रहा है। पिछले 10-15 दिनों में ये 3 से 4 मरतबा दाखिल हो चुके हैं, जो कि मतलब दहाइयों में कभी एक आध बार हुआ करता था, क्योंकि इनको बिल्कुल अलाउ नहीं है मस्जिद अक्सा में दाखिल होना। लेकिन अब हफ्ते में ये 2-2 मरतबा 3-3 मरतबा भी दाखिल होने लग गए हैं। तो यहाँ बहुत ही सेंसिटिव मामलात हैं और यहाँ से जो एक रिलीजियस वॉर उसका यहाँ पर ख़तरा पैदा हो गया है। इस बारे में आपसे शेयर करेंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। नाज़रीन, सबसे पहले हम आगाज़ करते हैं शाम की आर्मी जिस तरह से मुतहरिक है। हिज़्बुल्लाह के बहुत बड़े बड़े हमले हुए हैं, लेकिन उनको आगे चलकर हम आपसे शेयर करेंगे। नाज़रीन, खबरें ये सामने आ रही हैं कि शामी आर्मी पूरी तरह से मुतहरिक है और वो असलहा सप्लाई कर रही है बशार अल असद के हुक्म पर गजा पट्टी के अंदर। और इसके साथ साथ अब चूंकि वेस्ट बैंक में उन्होंने ऑपरेशन शुरू किया है, तो वेस्ट बैंक में भी शामी आर्मी की जानिब से असलहा सप्लाई किया जा रहा है। नाज़रीन, गजा में जो असलहा इस्तेमाल हो रहा है, जो रेजिस्टेंस इस्तेमाल कर रही है, वो ज़्यादातर है जो पहले से जमा किया गया था और सुरंगों के अंदर ही मैन्युफैक्चर किया जाता है। गन्स भी वहीं पर बनती हैं, गोलियां भी वहीं पर बनती हैं। इवन जो स्नाइपर्स की जो राइफल्स हैं, उनकी बुलेट्स हैं, वो भी सुरंगों के अंदर ही बनती हैं। और जो उनको एक्सप्लोसिव चाहिए होता है, यानी जो बारूद चाहिए होता है, वो इजरायली जो अनएक्सप्लोडेड बॉम्ब्स हैं उनसे हासिल कर लेते हैं। मिसाल लीजिए कि एक 2000 पाउंड बॉम्ब्स जो इजराइल ने बहुत बड़ी तादाद में गिराए हैं, वो अगर एक 2000 पाउंड बॉम्ब उठा लिया जाए तो उसमें से जो मटेरियल निकलेगा, उसमें से जो एक्सप्लोसिव निकाला जाएगा, उससे दर्जनों रॉकेट्स जो है वो बनाए जा सकते हैं। यानी उसमें से बारूद निकाल कर दर्जनों रॉकेट्स बनाए जा सकते हैं। तो वो 2000 एक बॉम्ब में इतना ज्यादा बारूद होता है। और रिपोर्ट के मुताबिक 15% ऐसे बॉम्ब्स हैं जो इजराइल ने गिराए और वो एक्सप्लोड नहीं हुए। यानी आप देख लें कि हजारों नहीं, या तादाद इन टोटल लाखों में बनती है, लाखों में जो बम वहां पर गिराए गए। तो उनमें से 15% ऐसे हैं जो एक्सप्लोड ही नहीं हुए, यानी वो गिरे और बस उसी तरह। तो उनको रेजिस्टेंस फाइटर जो है वो वहां पर इकट्ठा करते हैं। एक पूरा यूनिट वहां पर तश्कील दिया गया जिसका काम ही है कि वो रात को निकलता है और मुख्तलिफ जगहों से ये अनएक्सप्लोडेड बॉम्ब जो है उनको इकट्ठा करता है और सुरंगों में लेकर जाता है। फिर उनमें से बारूद निकाल कर ये जो हथियार हैं मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। तो ये मैक्सिमम हथियार तो वो हैं जो सुरंगों में बनाए जा रहे हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी तादाद है, क्योंकि देखें ना फुल स्केल वॉर जारी है, तो कितनी बड़ी क्वांटिटी में आपको असलहा चाहिए होता है। तो बाहर से जो असलहा रेजिस्टेंस को पहुंचाया जा रहा है वो शामी सदर के हुक्म पर शामी आर्मी इस वक्त पहुंचा रही है। उसमें हिज़्बुल्लाह का भी किरदार है, हिज़्बुल्लाह भी असलहा जो है सप्लाई कर रही है, लेकिन सारी बात है ये कोऑर्डिनेशन के साथ ही काम हो रहा है। तो असल में ये शामी आर्मी जो है वो मुतहरिक है और यहाँ पर असलहा गजा पट्टी में पहुंचा रही है। इसके हवाले से अब कंफर्म रिपोर्ट्स जो है वो सामने आ चुकी हैं। दूसरी बात यह है कि वेस्ट बैंक में अब इस तरह से असलहा पहुंचाया जा रहा है पिछले 6 दिनों से, जब से ये लार्ज स्केल ऑपरेशन शुरू हुआ है, कि इसको फ्लडिंग द वेपन्स का नाम दिया गया है। यानी जैसे सैलाब नहीं आ जाता, फ्लडिंग द वेपन्स इन द वेस्ट बैंक, इस तरह से इतनी बड़ी मिकदार के अंदर असलहा जो है वो वेस्ट बैंक के अंदर पहुंचाया जा रहा है। तो आप देख लें कि रेजिस्टेंस को कैसे हराया जा सकता है। और इसी के दरमियान जो दूसरी बड़ी खबर आ रही है वो ये है कि 6000 फाइटर्स बेसिकली मजीद भर्ती किए हैं हमास ने। इससे पिछली जो रिपोर्ट नाज़रीन हमारे पास आ रही थी वो 3000 फाइटर्स की थी कि हमास ने जो नए उसके पास पहले ही हज़ारों फाइटर्स हैं, लेकिन मजीद उसने 3000 फाइटर्स भर्ती कर लिए हैं। लेकिन आज ये रिपोर्ट सामने आई है कि ये 3000 नहीं है बल्कि ये 6000 हैं।
تو آپ دیکھیں نا کہ وہ فلسطینی جو اپنا سب کچھ قربان کر بیٹھے ہیں، یعنی اس جنگ کے دوران جن کی فیملی شہید ہو گئی، تو ان کے پاس اب کوئی راستہ بچا نہیں ہے، ان کی زندگی کا کوئی مقصد ہے نہیں. یا تو اسرائیل ان کو وہاں پر بم گرا کر ان کو بھی ختم کر دے گا، یا پھر یہی آپشن ان کے پاس بچا ہے کہ وہ لڑیں اور جسٹس بھی لیں اور آزادی بھی لیں. تو یہی کام وہاں پر جو ہے وہ ہو رہا ہے. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ناظرین ریزسٹنس پوری طرح سے سٹرونگ کھڑی ہے، اسٹیڈ فاسٹ ہے اور مضبوط ہے، اور نہ اس کو شکست ہوئی ہے اور نہ یہ شکست کھانے کے قریب ہے. پہلی سے دوسری بات زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ شکست نہیں ہوئی، لیکن 1 مہینے بعد 2 مہینے بعد حماس کو شکست ہو سکتی ہے. ایسا نہیں ہے. حماس کو مستقبل قریب میں کوئی کسی رپورٹ کے مطابق شکست نہیں ہو سکتی. وہ سالوں تک جو ہے وہ ریزسٹ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے. تو آپ دیکھ لیں کہ حماس تو پھر لڑتی رہے گی، حماس تو ہارنے والے نہیں ہے. تو الٹیمیٹلی جس نے شکست کھانی ہے وہ اسرائیل ہے، جو کہ اندر سے کولیپس ہوتا چلا جا رہا ہے، جس کی آرمی ٹوٹل غزہ پٹی میں فیل ہو چکی ہے. اور اب اگر آپ ویسٹ بینک میں جاتے ہیں، وہاں پر آپ 6 دنوں کی ان کی کارروائیاں اور ان کی کارکردگی وہاں پر دیکھ لیں، تو وہاں پر بھی اسرائیلی فوجی ہلاک ہو رہے ہیں، مارے جا رہے ہیں، زخمی ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے، وہاں پر بھی ان کے ٹوٹل ان کو سرپرائز ہوا ہے. ان کی جو کیلکولیشنز ویسٹ بینک کے حوالے سے تھی کہ یہ تو ہمارا آلریڈی آکوپائڈ ایریا ہے، تو یہاں پر ہمیں کیا مشکل ہوگی. تو وہاں پر بھی ان کو سرپرائزز ملے ہیں. اور ابھی جو اسلحہ آ رہا ہے وہ تو پھر ٹوٹل نقشہ بدل کے رکھ دے گا. تو یہ جنگ اسرائیل جتنا مرضی لمبا کھینچ لے، یہ وار آف اٹریشن فار اسرائیل بن چکی ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ الٹیمیٹلی یحییٰ سیور جو ہے وہ جو وکٹری کا سمبل ہے وہی بنا کر سرنگوں سے نکلیں گے. آپ صرف آخر میں یہ کمپیریزن کریں کہ ایک طرف یحییٰ سیور ہے، ایک طرف نتنیاہو ہے. یحییٰ سیور اس نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، اس کی فیملی میں کوئی نہیں بچا ہے. اور نتنیاہو کا بیٹا میامی میں رہ رہا ہے، اور ابھی ریسنٹلی نتنیاہو نے یو ایس کو یہ ریکویسٹ کی ہے کہ اس کے بیٹے کی سیکیورٹی کو بڑھایا جائے. تو یہ فرق ہے کہ فلسطینیوں کے لیے کوئی وے بیک نہیں ہے، یہاں سے ان کے لیے کوئی ریٹرن کا راستہ نہیں ہے. وہ اپنا سب کچھ داؤ پر لگا چکے ہیں، وہ اپنا سب کچھ قربان کر چکے ہیں. یحییٰ سیور کو اب کیا تمنا ہو سکتی ہے، یہ کیا خواہش ان کی ہو سکتی ہے؟ انہوں نے آزادی حاصل کرنی ہے، وہ اپنی کشتیاں جلا چکے ہیں. یہ فلسطین ہے، لیکن اسرائیل کو اصل میں لوز کرنا ہے، اس کو ڈیفیڈ کرنا ہے. فلسطین تو اپنا سب کچھ جو ہے وہ قربان کر چکے ہیں. تو یہ بڑی غیر معمولی خبر ہے کہ ساری چیزیں سامنے نظر نہیں آ رہی. اب بشار الاسد تو بہت ہی لو پروفائل رہے ہیں نا اس پوری جنگ کے اندر، ان کے سوائے بیانات کے تو کچھ بھی نہیں آیا. لیکن مطلب آج یہ رپورٹس آ رہی ہیں کہ شامی آرمی کس طرح سے متحرک ہے. تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ فلسطینی مزاحمت جو ہے وہ اکیلی ہے، اس کا کوئی ساتھ نہیں دے رہا. تو بہت سارے اس کے اتحادی آپ پہنچے ہیں اور پوری طرح سے اس کی ہیلپ کر رہے ہیں، لیکن ساری چیزیں جو ہے ہمیں نظر نہیں آ رہی ہیں. اور جو ہی یہ معاملہ مزید لارجر سکیل کے اوپر جائے گا، اگر بڑی جنگ چھڑ جاتی ہے تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ کس لیول کے اوپر تیاری مڈل ایسٹ میں ہو چکی ہے. وہ سارے گروپس جو ایک دوسرے کے خلاف لڑ رہے تھے، اب وہ سارے فلسطین کاز کے لیے اکٹھے ہو چکے ہیں. کیونکہ اب مڈل ایسٹ میں جو ایک انڈرسٹینڈنگ ناظرین ڈیولپ ہوئی ہے نا، وہ یہ ہے کہ ہم نے دہائیوں ایک دوسرے کو لڑ کر مارا ہے، تو اس سے ہم نے گین کیا کیا. اور وہ اس نتیجے پر بھی پہنچ رہے ہیں کہ ہمیں لڑوانے والا کون تھا. تو ان کو اصل اپنا دشمن کی جانا پہچان ہوئی ہے. تو اب اگر یہ بڑے سکیل کے اوپر بھی جنگ جاتی ہے تو آپ دیکھیں گے کہ ایسے ایسے گروپس نکل کر سامنے آئیں گے کہ اسرائیل کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے. بہت بڑے لیول کے اوپر 3,70,000 تو جنگجو ابھی ریسنٹلی یمن نے نئے بھرتی کیے ہیں. 3,70,000. تو آپ پورے مڈل ایسٹ میں دیکھیں کیا ہے، اور ٹوٹل یمن کے پاس کتنے ہیں، اور حزب اللہ کے پاس کتنے، اور عراق اور شام میں کتنے ہیں. تو یہ اسرائیل جو ہے نا، اس کو پتہ لگ جائے گا جب یہ اگر لارجر سکیل میں جاتا ہے. اگر اسی سکیل کے اوپر آپ دیکھیں تو بھی یہ آہستہ آہستہ ختم ہوتا چلا جا رہا ہے. اگر یہ لارجر سکیل میں جائے گا تو اس کا خاتمہ جلدی ہو جائے گا، بس یہی فرق پڑے گا. اب آ جاتے ہیں ناظرین حزب اللہ کے جو تازہ ترین حملے کیے گئے ہیں. فلسطین کا سب سے بڑا اتحادی حزب اللہ پہلے دن سے فلسطین کے ساتھ کھڑا ہے اور زبردست حملے کیے، بہت نقصان پہنچایا، اور اسرائیل کی آدھی آرمی کو اس کے ریسورسز کو انگیج کر کے رکھا، ان کے آئرن ڈوم کو ناکام کیا، پریشر بہت بڑھا کے رکھا، لاکھوں اسرائیلیوں کو ایویکویٹ کیا. اور یہ جو آج اسرائیل میں مظاہرے ہو رہے ہیں نا، اس میں بہت بڑا کردار حزب اللہ کا بھی ہے. اگر حزب اللہ نے یہ ایویکویشن نہ کی ہوتی، مطلب اسرائیلیوں کو ان کے گھروں سے نہ نکالا ہوتا، تو یہ دیکھیں نا ایک لاوا آہستہ آہستہ پک رہا تھا، اور آج وہ اتنے بڑے مظاہروں کی شکل اختیار کر گیا ہے. یہ
یہ تو ٹریگر ہوا ہے نا، جو 6 قیدی مرے ہیں، یہ بیسیکلی ٹریگر ہوا ہے. پیچھے تو یہ سارے واقعات ہیں جس میں حزب اللہ کا یہ بہت بڑا کردار ہے، جس میں اس نے 60,000 بزنسز کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے، ان کی انڈسٹری کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے، ٹورزم، ریسٹورنٹس، یہ وہ، اور پہلی بار اسرائیلیوں کو ان کے گھروں سے نکالا ہے. تو یہ حزب اللہ کا، اور بڑی زبردست حکمت عملی، مطلب انبلیویبل یہ اسٹریٹجی ہے جو آج تک فلسطین اور اس کے اتحادیوں نے کبھی استعمال نہیں کی، جو آج اسرائیل کے خلاف استعمال ہو رہی ہے. اس لیے اسرائیل کو ٹوٹل سمجھ ہی نہیں سکا کہ اس کے خلاف اصل میں مطلب وہ بڑے تکبر کے ساتھ غزہ میں داخل ہو گیا، اور اس کو یہ تھا کہ کون آئے گا بچانے کے لیے. اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ حزب اللہ کیا کچھ سوچ کر بیٹھی ہے، ایران کیا کچھ سوچ کر بیٹھا ہے، اور ان کی حکمت عملی کیا. تو بیسیکلی یہ وہ بڑی سمجھداری والی حکمت عملی ہے جس نے اسرائیل کو آئسولیٹ کیا، اور جو اس کے اتحادی ہیں اسرائیل کے، ان کو یہ موقع نہیں دیا، ان کو یہ جواز نہیں دیا کہ وہ براہ راست آ کر جو ہے وہ انوالومنٹ کریں. تو جو تازہ ترین ناظرین حملے ہوئے ہیں، جگہ جگہ کے اوپر دھماکے سنے گئے ہیں، بہت سارے مقامات کے اوپر آگ لگی ہوئی ہے، انجریز ہوئی ہیں، ہلاکتیں ہوئی ہیں، اور آئرن ڈوم کا تو کوئی نام ہی نہیں ہے کہ آئرن ڈوم بھی کوئی اسرائیل میں ایگزسٹ کرتا تھا. تمام کے تمام راکٹس اور میزائل جو ہیں وہ جا کر نشانوں پر ٹکرائے ہیں. ذرا دیکھیے، اسرائیلی آرمی بتا رہی ہے 65 راکٹس were detected from Lebanon towards the upper Galilee towns. صرف اپر گلیلی کے اندر 65 راکٹس جو ہے وہ فائر کیے گئے ہیں. حزب اللہ we bombed the headquarter of the Sahel battalion in the Beit Halil barracks and the enemy's artillery position in Dishon with Katyusha rockets. اسرائیلی پوزیشنز کو اور ہیڈ کوارٹرز کو کامیابی کے ساتھ حزب اللہ نشانہ بنانے کو کنفرم کر رہی ہے. Dozens of explosions heard inside Kiryat Shmona as a result of rockets falling from the South Lebanon. صدر لیبنان سے یہ اٹیک ہوا ہے. درجنوں دھماکے تب ہوتے ہیں جب میزائل آ کر ٹکراتے ہیں، ٹھیک ہے. تو درجنوں دھماکے کریات شمونا میں اسرائیلی میڈیا کنفرم کر رہا ہے کہ وہ سنے گئے. اب آپ دیکھیں گے ان تمام حملوں میں آئرن ڈوم آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گا، وہ آئرن ڈوم فارغ کر دیا ہے. یہی تو اسٹریٹجی تھی کہ وقت کے ساتھ ساتھ وہ نقصان پہنچاتے رہے. آج اسرائیل کی سرویلنس بھی فارغ ہو گئی ہے اور ان کا ایئر ڈیفنس بھی فارغ ہو گیا. یہ تھی حزب اللہ کی اسٹریٹجی. راکٹس ڈائریکٹلی ہٹ بلڈنگ ان کریات شمونا سپارکنگ فائرز ان 3 لوکیشنز. براہ راست بلڈنگز کو آ کر راکٹس ٹکرائے ہیں اور 3 مختلف مقامات کے اوپر صرف کریات شمونا میں آگ لگی ہے. رپورٹس آف انجریز ڈیو ٹو راکٹس فالنگ ان دشون نیئر دا بارڈر ود لیبنان. انجریز کی بہت بڑی تفصیلات اور انیشیل رپورٹس آ رہی ہیں. اسرائیلی میڈیا کنفرم کر رہا ہے کہ صرف مٹیریل لاس نہیں ہوا ہے بلکہ جانی نقصان بھی ہوا ہے. مختلف سیٹلرز اب اس میں فوجی وہ جو ہے اس میں ہٹ ہوئے ہیں. Several fires broke out in Kiryat Shmona and its surroundings due to the fall of shells fired from Lebanon. بہت سارے مقامات کے اوپر آگ لگی ہوئی ہے. یہ اسرائیلی آرمی جو ہے وہ اس بات کو خود کنفرم کر رہی ہے کہ جو مثال آئے ہیں وہ براہ راست آ کر ٹکرائے ہیں، جس سے بہت سارے مقامات کے اوپر آگ لگ گئی ہے. اسرائیلی میڈیا فائر فائٹرز آر ورکنگ ٹو ایکسٹنگوش سیورل فائرز آفٹر راکٹس فیل اینڈ ور انٹرسپٹڈ ان دا اپر گلیلی. جو فائر فائٹنگ ٹیمز ہیں وہ اس وقت کوشش کر رہی ہیں جو بہت سارے مقامات کے اوپر سیورل فائرز، بہت سارے مقامات کے اوپر آگ لگی ہوئی ہے آفٹر راکٹس ور فیل. اس کے بعد کہ جب راکٹس گرے اور آگ لگی تو جگہ جگہ کے اوپر فائر فائٹنگ ٹیمز کام کر رہی ہیں. اچھا، اسرائیلی فائر اینڈ ریسکیو اتھارٹی کا بیان سامنے آیا ہے. Our crews are trying to extinguish fires that broke out in several locations in the upper Galilee. اسرائیلی میڈیا fire in the Beit Halil due to the rockets falling in the area. اب آپ ایک ایک ہیڈ لائن میں دیکھیں اور ہم یہ مختصراً ابھی آپ کے سامنے تفصیلات رکھ رہے ہیں. ایک ایک راکٹ کے بارے میں، ایک ایک جگہ کے بارے میں دیکھیں کہ وہاں پر ڈائریکٹ جا کر راکٹس ٹکرا رہے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ اچھا حزب اللہ نے ایک مقام کو نشانہ بنانے کی کوشش کی اور وہاں پر چلو آئرن ڈوم درمیان میں آ گیا اور اس نے ناکام کرنے کی کوشش کی. حزب اللہ نے جس علاقے کا نشانہ سادہ ہے اس علاقے میں اس کے راکٹ جا کر گرے اور کامیابی سے جا کر ہٹ کیا اور آگ لگائی ہے وہاں پر اور دھماکے ہوئے ہیں. دا آرمی آسکس دا سیٹلرز آف دا کریات شمونا ان دا گلیلی فنگر ٹو اسٹے نیئر دا شیلٹرز. بس یہی آرڈر اس وقت اسرائیلی آرمی کے پاس رہ گئے ہیں جو بہت تکبر کے ساتھ کہتی تھی کہ حزب اللہ کو سٹون ایج میں بھیج دیں گے، بیروت کا حشر جب وہ غزہ جیسا کر دیں گے. تو بندہ پوچھے کہ کیوں نہیں کر رہے، تمہیں کس چیز نے روکا ہوا ہے؟ حزب اللہ نے تو تاریخ کا سب سے بڑا اٹیک، اسرائیل کی تاریخ کا سب سے بڑا اٹیک کر دیا ہے. 340 راکٹس اور میزائل اور ڈرون سے آج تک اسرائیل پر حملہ نہیں ہوا، وہ تو حزب اللہ نے کر دیا. تو اس سے اچھا جواز کیا چاہیے تھا اسرائیل کو حزب اللہ کو تباہ کرنے کے لیے؟ تو وہ کر لیتے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی بڑکے کچھ اور ہیں
لیکن زمینی حقائق میں اب ان کو پتہ چل چکا ہے کہ حزب اللہ سے ٹکرایا نہیں جا سکتا ہے. حزب اللہ اسرائیلی آرمی سے بھی اب زیادہ سوفسٹیکیٹڈ ہو چکی ہے. آپ دیکھیں کہ جو حزب اللہ نے 8200 یونٹ جو ان کا سب سے ایلیٹ کلاس یونٹ ہے موساد کا, اس کو نشانہ بنایا. پہلے اسرائیل نے جو ہے اس کو ڈینائی کیا اور پوری طرح سے کوریج کے اوپر پابندی لگا دی. پھر بعد میں مختلف ذرائع سے یہ کنفرم ہوا اور ابھی 8200 یونٹ کا جو چیف ہے وہ ریزائن کر گیا. تو اس کو ریزائن کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ظلم کی عمارت جو ہے وہ کس طرح ٹکڑوں میں یہ تقسیم ہوتی چلی جا رہی ہے اور اس کے پلر جو ہے وہ پوری طرح سے گرتے چلے جا رہے ہیں. تو یہ ہے حزب اللہ کی پاور. اچھا, تازہ ترین حزب اللہ کے حملے ہم نے آپ کے سامنے رکھے. اسی طرح ناظرین جو ویسٹ بینک ہے وہاں پر لڑائی جاری ہے اور جارڈن بارڈر تک یہ معاملات اب پھیلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اور ابھی ایک نیا شوٹنگ آپریشن ہوا ہے. اسرائیلی میڈیا رپورٹ کر رہا ہے, رپورٹ آن شوٹنگ آپریشن نارتھ آف دا جارڈن ویلی. اب ایک بار پھر آپ دیکھیں کہ اسرائیل کی حالت کیا ہے کہ ایمبیسیز کے باہر لائنیں, 10 لاکھ کے قریب لوگ سڑکوں کے اوپر نکلے, تمام ملازمین نے ہڑتال کر دی. 3 فرنٹ آپ دیکھیں, غزہ سے پتہ چلتا ہے جی وہاں پر وہ اسرائیلی فوجی مارے گئے. لیبنان سے پتہ چلتا ہے جی 100 راکٹس انہوں نے فائر کر دیے ہیں, جگہ جگہ کے اوپر آگ لگی ہوئی ہے, دھماکے ہیں, مسلسل سائرن بج رہے ہیں, کچھ سمجھ نہیں آ رہی کیا ہو رہا ہے. وہاں پر انجریز ہو گئی ہیں, ہلاکتیں ہو گئی ہیں. اب تیسری جگہ پر وہ جا کر گھسے ہیں ویسٹ بینک میں, تو وہاں پر پتہ چلتا ہے کہیں پر ایکسپلوسیو کارز آ کر حملے کر رہی ہیں, کہیں پر جنگجو اسرائیلی آبادیوں میں گھس رہے ہیں, کہیں ان کے چیک پوائنٹس کے اوپر آ کر وہ اٹیک کرتے ہیں اور پھر فوراً واپس نکل جاتے ہیں. کہیں اسرائیلی فوج جا کر اٹیک کرنا چاہ رہی ہے تو آگے سے ایکسپلوسیو ڈیوائسز کے ساتھ حملہ ہو جاتا ہے. کہیں وہ کسی ایک کیمپ میں جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ 100 کلو گرام والی ایکسپلوسیو ڈیوائس وہاں پر دریافت ہو گئی ہیں. 100 کلو گرام کی ایکسپلوسیو ڈیوائسز بھی اس وقت ریزسٹنس کے پاس پہنچ چکی ہیں. کسی کیمپ میں وہ جا کر حملہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے RPG وہاں پر پہنچ چکا ہے. تو جو اسرائیلی بیٹھے ہوئے ہیں وہ تمام اطراف سے خبروں کو مانیٹر کر رہے ہیں. ایک اطراف سے بھی ان کو یہ خبر نہیں آ رہی کہ اچھا اسرائیل یہاں پر تو فاتح ہو رہا ہے. وہ اگر بیرونی دنیا کا حال دیکھتے ہیں, بیرونی دنیا کی سپورٹ دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے جو ان کا سب سے بڑا سپورٹر برطانیہ, اس نے اسلحہ بند کر دیا ہے. وہ یورپ میں دیکھتے ہیں کہ ہر کیپٹل میں ان کے خلاف مظاہرے ہو رہے ہیں. وہ دیکھتے ہیں کہ آج ان کو ریزیڈنس لینے میں بہت مشکل آ رہی ہے اور ان کے ادھر ادھر کے جو لوگ ہیں, ہر اسرائیلی اس وقت کوشش کر رہا ہے کہ وہ کسی طریقے سے اس اسرائیل سے نکل جائے. اور جو ڈوئل نیشنلز ہیں وہ تو نکل چکے ہیں, جو ڈوئل نیشنلز نہیں ہیں وہ اس وقت پورا زور لگا رہے ہیں. اس وقت یورپ سے حیران کن رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ اتنے میسیو لیول کے اوپر اپلیکیشنز آئی ہیں کہ اسرائیل قائم ہونے کے بعد 1948 میں ناجائز طور پر قائم ہونے کے بعد آج تک اتنے میسیو لیول کے اوپر اسرائیل کی اپلیکیشنز نہیں آئی فار ریزیڈنسی جو آج آ رہی ہیں. تو اس صورتحال کو آپ کس طرح سے دیکھیں گے؟ کیا اس کو اسرائیل کی فتح سمجھیں گے یا اسرائیل کا واقعتاً ختم ہونا سمجھیں گے؟ ایک ملک ہے نا اسرائیل, ایک بے شک ناجائز طور پر قائم ہوا ہے لیکن بہرحال ایک ریاست تو ہے, تو ریاست اتنی جلدی ختم تو نہیں ہوتی. لیکن اب آپ اپنی آنکھوں سے یہ پختہ اور سالڈ ثبوت دیکھ رہے ہیں کہ ہم صرف افسانوں کی حد تک باتیں نہیں کر رہے, بلکہ تمام فیکٹرز, اکانومی سے لے کر, ملٹری سے لے کر, ڈپلومیٹک سطح کے اوپر لے کر, عوامی حمایت سے لے کر, جو چائنا اور رشیا نے پوزیشن لے رکھی ہے اس سے لے کر آپ دیکھ رہے ہیں, اور ریزسٹنس کی کاروائیوں سے لے کر کہ اسرائیل ہر محاذ کے اوپر کرچی کرچی ہوتا ہوا ہمیں نظر آ رہا ہے. اسی درمیان آپ اسرائیل کے اپوزیشن لیڈر کا بیان دیکھیے, اینڈنگ دا وار از ان اسرائیل سیکیورٹی, اکنامک اینڈ پولیٹیکل انٹرسٹ. جنگ کو ختم کرنا ہی اسرائیل کی سیکیورٹی کے مفاد میں ہے, یعنی اسرائیل کے تحفظ کے لیے ضروری ہے, ہماری اکانومی کے لیے ضروری ہے, اور پولیٹیکل انٹرسٹ میں بھی یہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم جنگ کو ختم کریں. لیکن اگر ہم اسی ایروگنس کے اندر کہ ہمارے سامنے کون آئے گا, یہ عرب آئیں گے جن کو ہم نے اتنی عبرتناک شکست دی ہوئی ہے, یہ اسلامی دنیا آئے گی جو آپس میں ڈیوائیڈڈ ہے, ٹھیک ہے, کون آ کر ہمارے سامنے کھڑا ہوگا, ٹھیک ہے, امریکہ ہمارے ساتھ ہے, ٹیکنالوجی ہمارے پاس ہے, سارے کچھ ہمارے پاس ہے, کس کی ضرورت ہے کہ وہ اسرائیل کو ختم کرنے کے لیے آئے گا؟ تو اگر ہم اسی ایروگنس میں بیٹھے رہے تو پھر اصل میں تو ہم اندر اندر سے ختم ہو ہی رہے ہیں, یہ ان کا اپوزیشن لیڈر کہہ رہا ہے. اور جنرل یتزاک کا بیان جو پوری دنیا میں ابھی بھی ڈسکس ہو رہا ہے کہ ود ان ایئر اسرائیل جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. تو یہ اسرائیلی اپوزیشن لیڈر کا بیان ہے. تو جو ہم آپ کو باتیں بتاتے ہیں اس کا ساتھ ساتھ ثبوت بھی دے رہے ہیں کہ خود ان کے لیڈرز یہ باتیں کر رہے ہیں جو آج تک اسرائیل کی تاریخ میں کسی نے باتیں نہیں کی. اسرائیل کو تو کمزور بتانا یہ وہاں پر بہت بڑی ایک کرائم سمجھا جاتا ہے کہ اسرائیل کو آپ نے پاورفل ہی دکھانا اور بتانا ہے.
یہ تو تاریخ میں پہلی بار ہو رہا ہے کہ اسرائیلی اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں کہ ہم ختم ہونے جا رہے ہیں. یہ تو بھائی جب آپ گاڈز پیپل ہیں, جب آپ گاڈز چوزن پیپل ہیں, تو آپ ختم کیسے ہو سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے, تو آپ ان کے پینک اور خوف کی حالت آپ دیکھ لیجئے خود ہی. اسی درمیان ناظرین ایک اور جو واقعہ ہوا ہے جو بہت ہی قابل مذمت ہے اور ہم بار بار اس کی طرف نشاندہی کر رہے ہیں. آج ایک بار پھر اسرائیلی سیٹلرز داخل ہوئے ہیں مسجد اقصیٰ کے اندر. 400 اسرائیلی سیٹلرز, 400, یہ اب تک کی سب سے بڑی تعداد ہے جو مسجد اقصیٰ کے اندر زبردستی داخل ہوئی ہے. مسجد اقصیٰ کے احاطے کے اندر ان کا داخلہ ممنوع ہے اور یہ صرف وہ جو باہر ویلنگ وال ہے وہاں پر کھڑے ہو کر یہ عبادت اپنی جو بھی ریچولز پرفارم کرتے ہیں وہ کرتے ہیں, لیکن مسجد اقصیٰ کے احاطے کے اندر جو ہے وہ ان کو داخلے کی اجازت نہیں ہے. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے ہفتوں میں یہ واقعات بہت بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اور بین گویر ابھی جو 4 دن پہلے داخل ہوا تھا اور اس نے وہاں پر کھڑے ہو کر کہا تھا کہ یہاں پر ہم ہیکل سلیمانی بنائیں گے اور یہ یروشلم از آور اینڈ فار ایور اینڈ ایور, اس طرح کی اس نے وہاں پر باتیں کی. ٹھیک ہے, ابھی یہ 3-4 دن 5 دن پہلے کا واقعہ ہے اور آج ایک بار پھر وہ داخل ہو گئے اتنی بڑی تعداد میں. تو یہ دیکھیں کوئی ڈھکی چھپی چیزیں نہیں ہیں کہ وہ اب کتنا قریب ہیں اپنے اس 2000 سالہ ایم کو پورا کرنے کے لیے. وہ 2000 سال سے جس مقصد کو پورا کرنے کی کوششیں کرتے رہے ہیں, اب وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ وقت آ چکا ہے. کیونکہ دیکھیں گلوبل ڈائنامکس بدل رہے ہیں. ان کو لگتا ہے کہ کیا پتہ کل کو امریکی سپورٹ ان کے لیے ہوگی یا نہیں ہوگی, کیا پتہ کل کو امریکہ سپر پاور ہوگا یا نہیں ہوگا. تو جو کرنا ہے ابھی کرنا ہے, اگر آج ہم نے نہیں کیا تو کل کو وقت ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوگا. تو یہ بار بار ان کا داخل ہونا اور اس طرح کے بیانات پھر وہاں پر جا کر دینا, تو یہ بالکل واضح اشارہ ہے کہ مسجد اقصیٰ کے حوالے سے جو ان کے شیطانی پروگرام ہیں وہ امپلیمنٹ کرنے کے وہ بہت قریب پہنچ چکے ہیں. تو یہ سب کے لیے کھلی وارننگ ہے دنیا کے لیے اور اسلامی دنیا کے لیے خاص طور پر. یہ 3-4 دن پہلے اسرائیلی میڈیا کا بیان سامنے آیا تھا جب بین گویر داخل ہوا, تو اسرائیلی میڈیا نے کہا کہ نیتنیاہو وانٹس ٹو انسٹیگیٹ ریلیجیس وار ان دا مڈل ایسٹ. ایک ریلیجیس وار یعنی جس کو آپ صلیبی جنگ سیدھا سیدھا کہہ سکتے ہیں, وہ چھیڑنے کی کوشش کر رہا ہے نیتنیاہو تھرو بین گویر. اب ان کی چالاکیاں آپ دیکھیں, بین گویر داخل ہوتا ہے, یہ پہلے بھی میں بتا چکا ہوں, تو ساتھ ہی نیتنیاہو کے آفس سے یہ بیان آ جاتا ہے کہ نہیں یہ تو غلط ہوا ہے, اس کو داخل نہیں ہونا چاہیے. اور جو وہ وہاں پر کھڑے ہو کر کہتا ہے کہ ہم مطلب ہیکل سلیمانی بنانے جا رہے ہیں, تو ساتھ ہی ادھر سے بیان آ جاتا ہے نیتنیاہو کے آفس سے کہ نہیں کوئی یہاں پر چینج نہیں ہونے جا رہا, کوئی سٹیٹس کو میں تبدیلی نہیں ہونے جا رہی. تو یہ کیسا اسرائیلی وزیر اعظم ہے جس کا منسٹر بار بار داخل ہو کر ایسے بیانات دے رہا ہے اور اس کو روک بھی نہیں رہا. تو اسرائیلی میڈیا نے بتایا کہ یہ خود نیتنیاہو کی مرضی سے ہو رہا ہے, اس کے آرڈر سے ہو رہا ہے. تو یہ بہرحال اس وقت کے اہم ترین اور تازہ ترین حقائق ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کیے. آپ اپنی رائے ضرور آگاہ کریں. جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.